सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त और मैं हूं इरफान भट्टी। सामीन मोहतरम, प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है इलाज हिफाजत के साथ और हस्ब मामूल हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मतीउर रहमान साहब, डायरेक्टर हैं हेल्थ केयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैं अपने रिफ़ा FM 102.2 के सामीन को बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम जो है ये इस वक्त हमारे फेसबुक पेज पे बराह रास्त नशर हो रहा है, तो हमारे वो सामीन जो इंटरनेट तक दस्तरस रखते हैं वो फेसबुक पे भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज जो मौजू सजेस्ट किया गया था वो वैक्सीन्स के हवाले से है, एंटीबॉडीज़ के हवाले से है, लेकिन शुरू में कुछ जनरल मिथ्स हैं वैक्सीन के बारे में। आप भी रोज़ाना सुनते होंगे, आपसे भी लोग बहुत ज़्यादा पूछते होंगे, हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे कि इसके बारे में काफ़ी सारे अश्कलात पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं कि एक तो ये मैंने पोस्ट एक देखी जी कि और वो एक नोबेल प्राइज़ विनर एक वायरोलॉजिस्ट थे, उनके हवाले से पोस्ट शेयर हुई कि जी 2 साल के अंदर जो वैक्सीन लगाएगा 2 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। और इसी तरह एक ये अश्काल भी पाया जाता है जी इसके साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से कि अनफर्टिलिटी, बाप नहीं बन सकेंगे, आँखों की बीनाई के ऊपर इसके बड़े असरात हैं, इसी तरह कई तरह की माजूरियाँ इससे एसोसिएट की गई हैं। तो और एक शुरू में जो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन डॉक्टर साहब क्रिएट हुई कि पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका एक बयान आया था कि लोग अपने रिस्क पे लगवाएं और मैं और मेरा स्टाफ तो नहीं लगवाएंगे। वो दोबारा से वो गर्दिश कर रही है वीडियो, हालांकि उसके बाद उनका वो बयान भी चेंज हो गया था कि वो किस कॉन्सेप्ट किस उस हवाले से वो बात कर रही थी। तो ये सारी डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि अगर इसको हम शुरू में एड्रेस कर लें और फिर अपने टॉपिक पे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैक्सीन ये वो वाहिद वैक्सीन है जो कि कम तरीन वक्त में प्रोड्यूस किया गया। बिल्कुल। और उसकी वजह ये थी कि ये पैंडमिक था। ठीक। और बेहद अमवात हो रही थी। ठीक। बेहद कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी। और जिस टेक्नोलॉजी के तहत ये प्रोड्यूस किया, 2 किस्म की टेक्नोलॉजी जी, एक mRNA बेस्ड है। ठीक। एक जो है वो नॉर्मल वायरस, डेड वायरस का है। ठीक। अच्छा, डेड वायरस वाली टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी है। अच्छा, ये जो हम पाकिस्तान में जो वैक्सीन लगा रहे हैं ये वही है, डेड वायरस वाली। ठीक। और एक कैरियर वायरस है उसके साथ। तो ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लाइव वायरस भी इस्तेमाल करते हैं, जो जिसकी तमाम सलाहियत कम कर दी गई। इसकी मिसाल पोलियो वैक्सीन है। सही है। उसकी मिसाल बैक्टीरिया में BCG वैक्सीन है जिसमें लाइव एटीन्यूएटेड है। और कुछ में हम डेड को इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम बैक्टीरिया वायरस इंसान के अंदर एक इम्यून मैकेनिज़्म है, उसको स्टिमुलेट करता है। सही है। और उसके नतीजे में एंटीबॉडी बनती है। अब वैक्सीन्स चूँकि इतनी जल्दी बनी है, तारीख़ ये कहती है कि दुनिया में जितने भी वैक्सीन बने हैं 4 साल इज़ अर्लीस्ट फॉर एबोला वायरस, जिसके बाद में बहुत सारे मसाइल भी सामने आए थे। अच्छा, अब ये अपनी जगह बात दुरुस्त है कि इसकी जो एक्सपीरियंस है या इसका जो फीडबैक है कि ये किस हद तक क्या इसका इफ़ेक्ट होगा, क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, वो बहुत महदूद है। ठीक। अच्छा, कोई भी साइड दवा, कोई भी चीज़ जो बॉडी के अंदर जाती है, फॉरेन बॉडी इसको रिएक्ट करता है। गुड एंड बैड बोथ वेज। गुड ये कि इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है, और बैड ये कि ऑटो इम्यूनिटी स्टिमुलेट होती है, जिसके नतीजे में बहुत सारे चेंजेस हो सकती हैं। उसमें से एक जो कि वैक्सीन्स के बारे में कहा जाता है, कोगुलेशन मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है, ब्रेन के कुछ सेल्स को इफेक्ट करता है, बहुत सारी हैं। लेकिन जो बड़ी अहम बात है वो ये है, आई थिंक बेहतर ये है कि मैं ख़ुद को पहले इसके लिए बताऊं कि मैं और मेरी मिसेस, हम दोनों, मैं भी माशाल्लाह प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ और कई सालों से हूँ जी, और मेरी मिसेस भी माशाल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी चेस्ट स्पेशलिस्ट है। तो हम दोनों ने बल्कि हम वैक्सीन लगाया है, और इस वैक्सीन को लगे हुए हमें तकरीबन 4 महीने हो गए हैं। ठीक जी। हाँ, तकरीबन 3 महीने हो गए जी। अल्लाह का शुक्र है, हमें कोई ऐसी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं हुई। उसके बाद हम प्राइवेट जब लॉन्च हुआ तो हमने अपनी बेटी जिसकी उम्र 21 साल है उसको भी लगवाया। अल्लाह का शुक्र है अब तक कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। सही। तो
میں اپنے آپ کو تو بتا سکتا ہوں، لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ کیا مجھے 2 سال بعد بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، 10 سال بعد کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا. یہ تو کسی دوا کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک. جو دوائیاں ہم بلڈ پریشر کی کھا رہے ہیں روز، جو میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک دوا لانچ ہوئی تھی آج سے تقریباً 5-7 سال پہلے، بڑی زبردست جوڑ کے درد کی دوا لانچ ہوئی، بہت زبردست، دنیا میں سیل کا ریکارڈ قائم کیا. اور اس کے 2 سال بعد پتہ لگا کہ جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کو ہارٹ فیلیئرس ہوتے ہیں، وہ دوا بند کرنی پڑی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بھی غلط ہے، کیونکہ وہ ابھی تک نظر نہیں آئے. یہ کہنا کہ نہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی دوا جو اندر جائے گی، کوئی بھی ایکسٹرنل انٹروڈیوس کریں گے، اس کا کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوگا. اچھا، تو شارٹ ٹرم میں تو ان کے جتنے بھی ریسرچز ہوئے ہیں اس میں ہر ریسرچر کو اور ہر آدمی کو جو ریسرچ سمجھتا ہے اس کو ایک ریزرویشن تو ہے کہ یار اتنی کم مدت میں آپ کیسے اس کو کلیم کر سکتے ہیں. اور آپ یہ جو بات ڈاکٹر یاسین رشید نے کہا، یہ انہوں نے کمپنی کے اس جملے کو شاید ریپیٹ کیا ہوگا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس ویکسین کے نتیجے میں اگر کوئی ڈیتھ ہو گئی یا کوئی بھی موربلٹی ہو، کوئی بھی نقصان ہو، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. یہ ایک ایمانداری کا اسٹیٹمنٹ ہے، ہم اس کو نیگیٹو کیوں لیتے ہیں؟ صحیح. انہوں نے آنیسٹلی کہا ہے کہ ہمیں اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ نہیں ہے اور کسی بھی چیز کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. تو یس دیر از اے پاسبل، لیکن لیکن اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ کہ ہمارے پرائم منسٹر نے لگوائی ویکسین، ہمارے پریزیڈنٹ نے لگوائی، تو گورنمنٹ کے حوالے سے تو بڑا کلیئر موقف آ گیا. پوری دنیا کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے پہلے لگوائی. تو بلکہ اسپوٹنک کا تو یہ تھا کہ جب یہ بنی ہے تو ٹرائل میں سب سے پہلے پریزیڈنٹ کی بیٹی کو لگایا گیا. میں یہی آپ سے، اچھا میری بیٹی نے بھی اسپوٹنک ہی لگوایا ہے، لہٰذا وہ بھی ماشاءاللہ وہ پاکستان میں تھی لیکن اب ناپید ہو گئی، ختم ہو گئی جو آئی تھی. اس کی وجہ وہ ناپید ہونے کی وجہ ہے اس کی اسٹوریج جو ہے نا 18 ڈگری -18 پہ کرنا ہے. اب -18 کی صلاحیت جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. mRNA ویکسینس کو -80 پہ کہیں پہ کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ بڑا مشکل ہے. تو اسی لیے جو چائنیز ویکسین کامیاب ہوئی ہیں یا زیادہ چلی ہیں پاکستان میں، اس کی مین وجہ یہ ہے گو کہ ان کی ایفیکیسی ماڈرنا یا جانسن اس سے بہت کم ہے. یہ 70% to 80% پہ میکسیمم ہے، وہ 94-96% پہ ہیں. اس کے باوجود یہ کامیاب ہوئی، اس کی وجہ ہے کہ اس کے ٹیمپریچر یا کولڈ چین مینٹیننس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بیچ میں ایک بات آ گئی، میں بھول نہ جاؤں، پاکستان نے بھی وہ ویکسین جو بنائی ہے یا شاید چائنیز ویکسین کو ہی یہاں پروڈیوس کیا جا رہا ہے؟ چائنیز ویکسین کو ہی یہاں پروڈیوس کیا جا رہا ہے. اس کی ریسرچ، اس میں پازیٹیو بات یہ ہے کہ اس کی ریسرچ بھی یا اس کی ٹرائل بھی پاکستان میں ہی ہوئی ہے. پاکستان کے چند بڑے، یہ بھی سنا کہ وہ ایک ڈوز ہے، سنگل ڈوز. سنگل ڈوز ہے وہ. جی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ویکسین ہم اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں، ہم نے مینلی ہماری ریسرچ نہیں ہے، لیکن سرٹنلی ہمارے لوگ اس میں انوالو رہے ہیں اس کی ٹرائل میں، اور اس کو کلیئر کرنے میں ہمارا بہت بڑا رول ہے. تو جو شارٹ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ تو ابھی تک نظر نہیں آئے. صحیح. پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ویکسین لگ گئے، لیکن ابھی تک یہ نہیں آیا کیونکہ بہت بڑے ریئیکشن ہوئے. وہ جو ابھی تھوڑے دن پہلے ایک بہت بڑا مسئلہ چلا تھا جس کے نتیجے میں ایک ویکسین بند بھی ہو گئی، وہ تھا کہ کوگولیشن ہوتی ہے. اچھا، وہ 1 in million سے بھی آگے ہے. اب یہ تو کسی بھی دوا کا 1 in million اور 10 million میں تو وہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے دوبارہ وہ شروع ہو گئی ہے. میں ایسٹرازینکا کی بات کر رہا ہوں. آسٹریلیا وغیرہ میں بین ہو گئی تھی جی، وہ وقتی طور پہ ہوئی. دیکھیے وہاں کا سسٹم جو ہے، جب کوئی چیز آتی ہے تو پہلا کام یہ کرتے ہیں اس کو روک دیتے ہیں، اس کے بعد چیزوں کو انالائز کرتے ہیں. تو دیٹس، دیکھیے ایک انسان کی ہلاکت سارے عالم انسانیت کی ہلاکت ہے. ہمیں تو قرآن نے بتایا، ہمیں تو ان سائنٹسٹوں سے سیکھنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. صحیح بات. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کتاب دی ہے جس نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی. ہم اس وبا کی اتنی بات کرتے ہیں کہ جناب آئسولیشن اور نو موومنٹ، حدیث موجود ہے بالکل کہ جہاں وبا ہو وہاں نہ جاؤ، ہو تو نہ نکلو. مطلب میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں اس سے بڑی سائنٹیفک ایویڈنس جو اب آپ ثابت کر رہے ہیں، یہ تو اسپینش فلو سے پہلے کی بات ہے کہ پتہ تھا. تو الحمدللہ. تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے نوبل پرائز والی، جو سافٹ اس میڈیا کی جو بات ہے، جو انٹرنیٹ کی جو بات ہے، اس میں بہت نیگیٹو بات یہ ہے. You must read things very carefully. بالکل ویری کیئرفلی. جب میرے پاس یہ آیا تھا، مجھ سے بہت تردید بھی آ چکی ہے. جی وہ بعد میں آئی ہے. میں بتاؤں جس دن یہ آیا تھا اس دن، چونکہ لکیلی لوگ شاید مجھے سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ کورونا آتا ہے،
تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کیا، میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا تھا بڑا سادہ سا، کہ یہ کامن سینس اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے کہ ایک چیز لگی اور آپ ایگزیکٹ ٹائم دے رہے ہیں کہ 2 سال بعد سب کچھ، نمبر 1، اور اس میں کہیں پہ بھی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. یہ پرسنل اوپینین ہے، پرسنل اوپینین میرا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میں نے بڑا صاف لکھا تھا، مجھے یہ فیک لگتا ہے، ہوکس لگتا ہے، اور الحمدللہ وہی بات ہوئی. یہ دیکھیے سائنس میں کامن سینس کا بڑا امپورٹنٹ ہے. یو کین ناٹ ایکسیپٹ اینی تھنگ جو کہ کامن سینس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو یہ تو ایک اتنا بڑا سائنٹسٹ اور وداؤٹ اینی ایویڈنس بات کرے، یہ ممکن نہیں ہے. سائنٹسٹ وداؤٹ ایویڈنس بات نہیں کرتا. صحیح ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ کہ یہ کہنا کہ اس کے پیچھے کانسپریسیز ہیں اور دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے اس طرح کا سلسلہ بنا ہے، تو عموماً میں بھی یہ آرگومنٹ دیتا ہوں کہ یہ تو پھر کسی ایک ملک کی ہو سکتی ہے نا کانسپریسی. تو یہ تو نہیں کہ چائنا بھی اسی کانسپریسی میں شامل ہو، رشیا بنا رہا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہو، انڈیا بنا رہا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہو، یورپین کنٹریز میں بھی بن رہی ہے، امریکہ میں بن رہی ہے. تو یہ سارے کے سارے تو نہیں ایسا ہو سکتا. دیکھیے پھر وہی والی بات ہے کہ when we don't have evidence we don't talk. یہ ساری باتیں پریزمپشن ہیں، ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا، there is no evidence. اتنی ساری ویکسین لگنے کے بعد تو اب یہ چیزوں کو دم توڑ دینا چاہیے تھا ان باتوں کو. ہاں اس سے پہلے یہ بات جب شروع ہوا تھا تو بات کرنا اچھا لگتا تھا. اب تو اتنے ویکسین لگ گئے ہیں، اور امریکہ اور ان ملکوں میں جہاں ہر بندے کا ریکارڈ موجود ہے اور اس کا فالو اپ موجود ہے، اس میں تو مس نہیں ہو سکتا. ہمارے ملک میں تو یہ ہو سکتا ہے ویکسین لگا کے وہ بندہ کہاں گیا ہمیں نہیں پتہ لگا، ہم فالو اپ نہیں کر رہے ہیں. اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ دس از اے ہائی ٹائم کہ پاکستان میں بھی اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. چونکہ لوگوں کے اندر کافی اس طرح کے سوال پائے، اس لیے میں نے آپ سے نہیں آپ نے بہت اچھا کیا. یہ بہت میرے اپنے گھر میں والدہ صاحبہ کو 2-3 دفعہ کنونس کر چکا ہوں. میں نے کہا امی ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہ چیچک کی بیماری تھی، اس کی ویکسین لگتی تھی، اب آپ کو بیماری نظر آتی ہے. میں نے کہا اس طرح پولیو کے ہر گھر میں ہر فیملی میں ایک آدھ معذور، اب وہ بہت ہی کم، وہ پاکستان میں رہ گیا نا. دنیا میں تو ختم ہو گئی ہے ویکسین لگا کے. کیوں رہ گیا؟ اسی وجہ سے رہ گیا. یہ جو نیگیٹو پھیلایا جاتا ہے اسی وجہ رہ گیا. بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. میں شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پاکستان از اے رول ماڈل ان ویکسینیشن. ہمارا EPI پروگرام دنیا میں ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے پبلک ہیلتھ میں. صحیح. ہم اپنی اچھائیوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. بالکل. ہم صرف اپنی برائیوں کی بات کرتے ہیں. EPI پروگرام کی بات ہم نہیں کرتے. ہم لمپس کی بات نہیں کرتے جہاں کی جو چیزوں کو ہم پڑھا رہے ہیں آگے. ہم انڈس ہاسپٹل کی بات نہیں کرتے جہاں کیس اسٹڈی ہارورڈ یونیورسٹی اور میں پڑھائی جا رہی ہے. ماشاء اللہ. تو ہم اپنی اچھی چیزوں پہ نظر رکھیں اور اپنی چیزوں کو دیکھیں. تو میں یہ اگین میں بڑے ہی مؤدبانہ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، اور اسی لیے میں تو اپنے پیارے رسول کی حدیث کا قائل ہوں کہ جب میں جو بڑھیا والی جو حدیث ہے کہ وہ آئی کہ میرا بیٹا بہت میٹھا کھاتا ہے، انہوں نے کہا تم 2 دن بعد آؤ. صحیح ہے. وہ آئے تو انہوں نے کہا تم میٹھا نہ کھاؤ. تو بڑھیا نے کہا حضور آپ تو پہلے دن نہیں کر سکتے تھے، جو میں اس وقت میٹھا زیادہ کھاتا تھا تو میں کیسے اس کو کہہ سکتا. صحیح بات ہے. تو میں تو اس کا غلام ہوں رسول کا اپنے. تو میں ایز اے رول ماڈل کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود پہلے ویکسین لگایا، اپنی مسز کو لگایا، میری بیٹی جو انٹائٹلڈ تھی اس کو لگوایا، اور الحمدللہ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اندر کوئی سیریس سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا، اور اللہ چاہے گا انشاءاللہ نہیں ہوگا. اور یہ دنیا کا رول ہے. میں ایک اور بات بتا دوں کہ ہم بہت زیادہ پریزمپشن اور بہت زیادہ خوف کرتے ہیں. دنیا کی تمام چیزوں کا رول یہ ہے کہ اگر شارٹ ٹرم سائیڈ افیکٹس ہونا ہوتا ہے تو 99% سائیڈ افیکٹ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. ٹھیک. اور 1% وہ 0.9% 0.001% کبھی جا کے 50 سال بعد ہوں گے. تو وہ تو اس خوف میں ہم آج اپنا کھو دیں. یہ سمجھداری نہیں. خدا کے لیے تمام لوگوں کو ویکسین لگائیے. اینڈ لیٹ اس پریز دا گورنمنٹ. ہم لوگ ہر بات نیگیٹو کرتے ہیں. اس وقت ویکسینیشن جتنے سہولت سے، جتنے آرگنائز طریقے سے NCOC، پاک آرمی، گورنمنٹ نے جس طرح اس کو مینیج کیا، یہ بھی ایک مثال ہے دنیا میں. آپ دنیا کے بہت ساری جگہ سے آپ جا کے دیکھیں، ایسا نہیں ہے. ہم لوگ اس معاملے میں بہت اچھے ہیں، اور جس تیزی سے ہمارے اپنے محدود وسائل میں جس تیزی سے کور کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس حکومت کی اور اس کی آرمی کو، NCOC کو، گورنمنٹ کو، جو ہر جگہ کے DHOs ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. اینڈ آئی ریئلی سیلوٹ دیم. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. میرے ایک دوست جیپنیز ایمبیسی سے جیپنیز ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کی گورنمنٹ اس حوالے سے بہت اچھا کام کر رہی ہے، جبکہ ہمارے ہاں ابھی تک سستی کا مظاہرہ ہے. تو میں نے کہا ریزن کیا؟ کہتے ہیں کہ لوگ تیار بیٹھے ہیں لگوانے کے لیے، گورنمنٹ کے حوالے پہ تھوڑی سی سستی پائی جا رہی ہے. تو بالکل اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں.
دو چیزیں آج ہم نے ڈسکس کرنی، ایک تو اینٹی باڈیز کے حوالے سے اور دوسرا ویکسین کے حوالے سے بھی کچھ باتیں. جی تو سب سے پہلے تو میں اینٹی باڈیز کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ بیسکلی یہ کیا چیز ہے اینٹی باڈیز، اور رول کیا ہے اس کا، اور کیا جو ٹیسٹ ہے اینٹی باڈی کے حوالے سے یہ کرانا چاہیے، اور اسی طرح خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں کیا اس کے بعد بھی ٹیسٹ کی ضرورت رہتی ہے؟ آپ نے بہت ہی خوبصورت اور بہت سارے سوالات ایک ساتھ کیے. سب سے پہلے اینٹی باڈی، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں لاوارث نہیں چھوڑا ہے. ہمارے اندر ایک امیون میکینزم رکھا ہے جو بیماریوں کا مقابلہ کرتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید دنیا کی 3/4 آبادی ختم ہو جاتی. یہ امیون میکینزم جو ہے وہ اسپیشلی جو انفیکشس ڈیزیزز کی بات ہے اس میں بہت بڑا رول ہے کہ وہ جیسے ہی ایک آرگنیزم آپ ایکسپوز ہوتے ہیں تو وہ فوراً جسم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اس کے اگینسٹ اینٹی باڈی بنا لیتا ہے. اگر آرگنیزم بہت پاورفل ہے تو آپ بیمار ہوتے ہو، اگر آرگنیزم پاورفل ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا بالکل، اور وہ آپ ٹھیک ہو چکے ہو، لیکن آپ کے اندر اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہرڈ امیونٹی، جو بڑی تکلیف دہ چیز ہے، جس کے لیے بہت سارے ملک جن کے وسائل نہیں ہیں ویکسین کے، یا وہ شاید اس پہ ہی جائیں گے، جا رہے ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے جو کہ اگین ایویڈنس میرے پاس نہیں ہے لہٰذا میں اس پہ اصرار نہیں کروں گا، کہ ہماری بہت بڑی آبادی آلریڈی ایکسپوز ہو چکی ہے. بالکل ایسا ہی. اور چونکہ اور کیوں بہت زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہوا ہے، اس کی وجہ ہے ہمارے ملک کی 60% سے زیادہ آبادی ینگ لوگوں کی ہے. اور یہ ویل نون فیکٹ ہے کہ 60-65% جو لوگ ایکسپوز ہوئے اور وہی زیادہ ایکسپوز ہوئے وہ آلریڈی اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، اور الحمدللہ امیونٹی تو امیون اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں، اور وہ جب بھی وہ آرگنیزم آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ لڑتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں. اچھا، اب اینٹی باڈی ٹھیک ہے، اینٹی باڈی پروڈیوس کرنے کا دو طریقہ میں نے بتایا، ایک نیچرل ایکسپوجر، دوسرا وہ ویکسین لگا کے. ڈفرینٹ طریقے اس کے mRNA جو کہ نئی ٹیکنیک ہے جو اس بار پہلی بار آئی، پہلے نہیں تھی، یا پھر آرگنیزم ہی جو کہ بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت جس میں نہ ہو ان کو لائیو یا اٹینویٹڈ وہ آپ دیں. اب یہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد اب آپ کا جو بڑا امپورٹنٹ سوال میرے خیال میں اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں اینٹی باڈی ٹیسٹ کرانی چاہیے. اچھا، بڑی ایک یہ متھ ایک بہت بڑی ہے، اینٹی باڈی ٹیسٹ کرا لیں پتہ لگ جائے گا مجھے بیماری ہوئی نہیں ہوئی. نہیں، ناٹ ایٹ آل. اینٹی باڈی دیکھیں دو طریقے ہیں ڈائگنوسس کے. مین طریقہ جو ہے وہ ہے آپ کے اس کی جو آپ جین ایکسپرٹ کرواتے ہیں یا وہ جو کرواتے ہیں PCR کرواتے ہیں، دیٹ از دی. لیکن اگین میں آپ کو بتا دوں اٹ از ناٹ 100% ڈائگنوسٹک. اس میں بھی آپ پازیٹیو ہو کر کے بھی آپ کا نگیٹو آ سکتا ہے، اور کبھی کبھی نگیٹو ہو کر کے بھی پازیٹیو آ سکتا ہے. اٹس ویری اسمال نمبر. اگر آپ نے ٹیسٹ کرایا، سائن سمٹم ہے مجھے اور میں نے ٹیسٹ کرایا، میں نگیٹو آیا، تو ہم آرام سے نہ بیٹھ جائیں کہ نہیں جی مجھے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کسی بھی وجہ سے وہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے پراپر ہوا نہیں ہو سکتا، اس کی جو ٹیسٹنگ کا پروسیس ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، وہ ریجن ٹھیک، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو ہم اسے نہ کریں، ہم اس کو ہوشیار رہیں، ہم اپنی چیزوں کو کنٹینیو رکھیں. اور جو آج کل نیا طریقہ ڈائگنوسس کا جس میں ہم اگر نگیٹو ہے تو HRCT کراتے ہیں تو اس میں بھی سجیسٹیو ہوتا ہے. تو اور بہت سارے کیسز میں جانتا ہوں، بہت بڑے بڑے نام اس شہر کے جانتا ہوں جن کا نگیٹو ٹیسٹ آیا، بعد میں انہیں HRCT کرایا، اور ڈاکٹرز اور پروفیسرز ہیں وہ بعد میں پازیٹیو آئے اور انہوں نے اس کا علاج کرایا، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو صحت دی. تو اینٹی باڈی کا ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں 4 دن پہلے ایک CDC کا ایک گائیڈ لائن آئی ہے. اچھا، انہوں نے اینٹی باڈی ٹیسٹ کو منع کیا ہے. اچھا جی، انہوں نے یہ کہا اینٹی باڈی ٹیسٹ صرف یہ بتاتا ہے کہ آپ ایکسپوز ہوئے ہیں، یا ویکسین سے ایکسپوز ہوئے ہیں یا جراثیم سے ایکسپوز ہوئے ہیں. اچھا، وائرس سے ایکسپوز ہیں. اچھا، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ویکسین لگا کے لوگ کہتے ہیں ہم نے اینٹی باڈی کرایا وہ تو زیرو ہے یار، ویکسین بیکار ہے. ایسا نہیں ہے. جو ایکسپوجر کے نتیجے میں یا وائرس لائف کے ایکسپوز کرتے ہیں اس سے ایک اور اینٹی باڈی ڈیولپ ہوتی ہے. اور جو ہم ویکسین سے کرتے ہیں اسپیشلی mRNA ویکسین جو ہے، ایسٹرازینکا، ادرس، میں چائنیز ویکسین کی بات نہیں کر رہا ہوں. چائنیز ویکسین تو چونکہ اسی میکینزم پہ ہے ڈیڈ وائرس سے، تو اس میں پازیٹیو آنے کے چانسز ہائی ہیں. لیکن ایسٹرازینکا میں لگانے کے بعد یا ماڈرنا لگانے کے بعد، جانسن لگانے کے بعد آپ کا نگیٹو آ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی جو اینٹی باڈیز پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ نارملی ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں، اس کے لیے خاص والا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اسی لیے اینٹی باڈیز کی ٹیسٹنگ اب CDC نے ریسنٹلی، بالکل ریسنٹ ہے کہ انہوں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، اگر آپ کو سائن اینڈ سمٹم ہے تو آپ
PCR کروا لیں. نہیں ہے تو پھر آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایون اگر اس میں ایک اور سوال جو کہ آتا ہے, میں لیٹ می ٹیل یو, کہ کیا ہم نے لگا لیا ویکسین, اینٹی باڈیز کتنے دن لاسٹ کرتی ہیں, یعنی پروٹیکشن کب تک ہوتا ہے؟ کیا تیسرے ڈوز کی ضرورت ہے؟ چائنا نے تیسرا ڈوز ریکمینڈ کیا ہے. اچھا جی, لیکن ابھی تک اس کو ہم WHO یا CDC نے ریکمینڈ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ جو دنیا میں اگین چونکہ ریسرچز ڈیوریشن بہت تھوڑی ہے, تو ریسرچز جو آئے ہیں وہ اس میں میجورٹی نے یہ دیکھا ہے کہ 6 منتھ تک تو یہ لاسٹ کرتی ہے. اچھا, اور اس کے بعد یہ وین ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو اسی لیے جس طرح فلو ویکسین ہر سال لگتا تھا, میرا خیال یہ ہے کہ ٹائم بتائے گا, ریسرچز بتائیں گی, ہو سکتا ہے ہمیں ہر سال ہی لگانا پڑے. تو اس میں کوئی پینک کی بات تو نہیں. صحیح ہے. تو یہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کے بارے میں نے مختصراً یہ بتا دیا. ویکسین کے بارے میں یہ میں کہوں گا کہ ویکسین ہمیں لگانا چاہیے, اور جو بھی ویکسین میسر لگا لیں. ابھی اور بات ہے کہ سعودی عرب نے ایک نیا وہ کھڑا کر دیا ہے, وہ بڑا پرابلم میری سمجھ سے باہر ہے وہ. نہیں, میری سمجھ سے UAE میں 80% لوگ چائنیز وہی والی لگ رہی ہے جو پاکستان میں. بالکل, لیکن انہوں نے ایک ایسی شرط رکھ دی کہ ایون لوگ جو حج عمرہ کے لیے بیچارے جا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں, وہ میرے خیال میں پاکستان میں وہ ویکسین اویلیبل ہی نہیں ہے. وہ زیادتی ہے. تو وہ شاید کچھ ان کی گورنمنٹ لیول پہ کچھ چل رہی ہے بات چیت. اور اس میں کہ بڑی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم اور آپ باہر سے دیکھ نہیں پاتے, اندر کے بہت سارے انٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے. ادروائز نو کامن سینس کے جب وہ ایک چیز ایکسیپٹڈ ہے بائی WHO تو اس کو ہم ریکمینڈ نہ کریں. صحیح. ڈاکٹر صاحب, جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں وہ کب فلی ویکسینیٹڈ کہلائیں گے؟ ایکسلنٹ کوسچن. اچھا, یہ بھی ایک مت ہے. میں نے فرسٹ ڈوز لگایا, میں نے کہا ابھی فلی ویکسینیٹڈ نہیں, ہم مان لیتے ہیں. جی. سیکنڈ ویکسین لگاتے ہی ہم کہتے ہیں چھلانگے مارتے ہیں جی ہم تو فلی ویکسینیٹڈ. ایسا نہیں ہے. جی. سیکنڈ 2 ہفتے بعد آپ فلی ویکسینیٹڈ لیبل کر سکتے ہیں خود کو. ان ادر ورڈز, آپ کا جو ڈیوریشن آف پروٹیکشن ہے وہ ریجڈ رہے گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کے سیکنڈ ڈوز سے 2 ہفتے گزر نہیں چکے ہوں. تو 2 ہفتے آفٹر ویکسینیشن. کیونکہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے, فلی ویکسینیٹڈ لفظ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اب CDC نے یہ ریکمینڈ کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو ویکسینیٹڈ ہیں ان کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. وہ لوگ جو ویکسینیٹڈ ان کو 6 فیٹ کا ڈسٹینس رکھنے کی ضرورت نہیں, ایکسیپٹ فرام دوز ہو آر ہیونگ سمپٹمس. ٹھیک ہو گیا. وہ اگر ویکسینیٹڈ آدمی کسی ایسے بندے سے ایکسپوز ہو جائے جو کہ ثابت ہو گیا پازیٹیو, ابھی تک پالیسی یہ ہے کہ اگر آپ ثابت ہو گئے تو آپ خود کو فوراً آئسولیٹ کر لیں. CDC کہتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر سمٹم پروڈیوس ہو جائے پھر آپ آئسولیٹ کریں, خود کو ٹیسٹ کروائیں. تو اس وجہ سے فلی ویکسینیٹڈ کا ہے. لیکن میں اس کو اپنے حالات میں اپنی کنٹری میں میرے خیال میں ہمیں اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. ویکسینیٹڈ بھی وہی ماسک اور ڈسٹینس, اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس آبادی اتنی زیادہ ہے, ہم اتنے زیادہ کلوز کانٹیکٹ, ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں سے 10 میں سے کون کس کو سمٹم ہے. ٹھیک ہو گیا. بالکل صحیح. تو اس لیے میں تو ابھی تک ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ ویکسینیشن کے بعد بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب, کیا ممکن ہے کہ ویکسینیٹڈ کے ہونے کے باوجود جو ہے نا کرونا پازیٹیو آپ کا آ جائے؟ ویکسینز بھی آپ نے اور بڑے کیسز ایسے دیکھنے میں جی. اچھا, تو ایسی صورت میں کیا کیا جانا ہے؟ دیکھیے, بڑی سادہ سی بات ہے. ویکسینیشن کے بعد پازیٹیو کتنے دن میں آیا یہ امپورٹنٹ ہے. اب جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بہت جلدی آ گیا تھا, ہو سکتا ہے وہ آلریڈی انکیوبیشن پیریڈ میں ہو. صحیح ہے, بالکل. لیکن اگر ایک شخص ویکسینیٹ ہوئے, اس کو 2 ہفتے گزر گئے اور اس کے بعد پازیٹیو آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں سے کوئی نیا انفیکشن آیا ہے. اچھا, اب سوال یہ کہ جب ویکسین میں مجھے انفیکشن کیوں ہو؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ویکسین لگاتے ہیں اور جس میں آپ کی باڈی کے اندر جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈیڈ وائرس آتا ہے, تو اس سے بھی تو پازیٹیو آ سکتا ہے نا کہ آپ کے اندر وہ وائرس موجود ہے؟ نہیں ہوتا. اچھا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بندہ ایکسپوز ہوا, اب کیوں پازیٹیو آ جاتا ہے یا کیوں کورونا ہو جاتا ہے؟ لیٹ می پٹ اٹ مور بلنٹلی کہ کورونا کیا ویکسینیشن کے بعد ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے, بہت ریئر ہے مگر ہو سکتا ہے. اس کی وجہ ہے یہ ویکسینز جو ہے نا, چونکہ نئے ویریئنٹ آ رہے ہیں, گو کہ یہ ویکسین میجورٹی ویریئنٹ پہ افیکٹو ہے, لیکن وی ڈونٹ نو ٹل ناؤ کہ کیا کوئی ایسا نیا ویریئنٹ انٹر ہو گیا ہے جس پہ افیکٹو نہ ہو. تو اس صورت میں اس ویکسین میں اس ویریئنٹ سے مقابلے کی یا جو اینٹی باڈیز نے پروڈیوس کی اس سے مقابلے کی صلاحیت نہیں ہے, تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے. لیکن
یہ بات بہت ویل اسٹیبلشڈ ہے. ویکسینیٹڈ لوگوں کو اگر کورونا ہوگا تو مائلڈ ہوگا. صحیح ہے, بالکل. کمپلیکیشنز اور ڈیتھ کے چانسز بالکل. میں نے وہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی جس میں 2 انہوں نے ایکس ریز دکھائے, ایک جو ویکسینیٹڈ ہونے کے بعد کورونا ہوا ہے اس کے بہت ہی افیکٹ کم نظر آیا, اور ایک جو وداؤٹ ویکسینیشن کورونا ہوا اس کا بہت زیادہ. وہ ایسی ہے نا کہ جیسے دشمن حملہ کرے اور گھر میں چوکیدار نہ ہو تو زیادہ نقصان ہوگا, چوکیدار اینٹی باڈی کی صورت میں نقصان کم ہوگا. نقصان تو ہو سکتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب, نعیم صاحب کا سوال آیا ہے جی, اور انہوں نے کہا جی کہ پہلی ویکسین لگوانے سے کیا ہو سکتا ہے اور دوسری ویکسین لگانا کیوں ضروری ہے اور اس کے لگانے کا کیا مقصد ہے. ایک سوال یہ ہے. اچھا, اس کے ساتھ میں بھی ایک سوال آپ کو پٹ کر سکتا ہوں کہ بعض جو ہے نا ویکسینیں ایسی جس میں صرف 1 ڈوز ہی لگایا جاتا ہے, اور بعض میں اب 2 ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ ابھی 3 کا بھی 3rd ڈوز کے لیے سوچا جا رہا ہے. جی, کیا ڈفرینس ہے ان ویکسینز؟ دیکھیے, بیسک ڈفرینس اس کی امیونوجینسٹی ہے جو کہ بڑا ٹیکنیکل ہے. تو اس کی جو امیونٹی پروڈیوس کرنے کی صلاحیت ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ وہ پہلے ڈوز میں, کیونکہ دیکھیے جو انہوں نے سوال پوچھا بہت اچھا پوچھا ہے, اس سے ہم آپ کے سوال کو, پہلے ڈوز میں امیون بوسٹنگ, امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری ڈوز میں اس کو بوسٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا سیکنڈ ڈوز از بوسٹر افیکٹ. ایون 3rd ڈوز جو دیں گے وہ جو ویننگ جو کم ہو رہا ہوگا اینٹی باڈیز کو بوسٹ کرنے کا ہوگا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. دوسرا سوال ہے کہ رفاح یونیورسٹی میں کیا ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے یا نہیں, جبکہ فاطمہ جناح یونیورسٹی میں ویکسین لگائی جا رہی ہے. کالج اور یونیورسٹی والوں کے لیے ویکسین کے حوالے سے کیا SOP ہوں گے, اور اسکول کالج جو ہے ان کو کھول دیا جانا چاہیے یا نہیں؟ بہت ہی امپورٹنٹ, بہت اچھا سوال ہے. ابھی تک تو ریفائنڈ, دیکھیے یہ NCOC ڈفرینٹ سینٹرز ڈیسائیڈ کرتی ہے, اور اس میں وہ بیکاز دے آر کنٹرولنگ اٹ. ہمارے 2 ہاسپٹلس ہیں جو ان پروسیس ہیں. ایک ریلوے ہاسپٹل ہے جہاں آلریڈی ان پروسیس ہے ایک سینٹر کھلنے کا, اور ہمارا ریفائنڈ انٹرنیشنل ہاسپٹل سے اعلیٰ میں وہاں بھی پروسیس میں. انشاءاللہ بہت جلد یہ ہم لوگ اپنے یہاں بھی شروع کر دیں گے. تو یہ تو امپورٹنٹ بات ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اچھا, دوسرا جو سوال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب یہ تو ابھی امریکہ کے 2 بہت بڑے سسٹمز ہیں ایجوکیشن کے, جنہوں نے فرام نیکسٹ 2 ویکس کے بعد انہوں نے کمپلیٹلی کھول دیا ہے, اعلان کر دیا کہ نیکسٹ 2 ویکس میں ہم کھول دیں گے. سرٹنلی وہ پریکاشن ماسک ضرور ہوگا لیکن فیس ٹو فیس شروع ہو جائے گا. اب ہمارے پاس بھی میڈیکل کی اجازت ہو گئی ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں میڈیکل یا انجینئرنگ یا STEAM جس کو ہم کہتے ہیں, سائنس ٹیکنالوجی. اب کیا ہم طلباء کو وداؤٹ ویکسینیشن کے آنے دیں یا نہ آنے دیں؟ ہماری پالیسی یا ہمارا تو یہی ہے کہ ہم طلباء کو یہ انفارم کر رہے ہیں کہ آپ ویکسینیشن کرا کے آئیں. صحیح. اور اگر کسی بھی ویکسینیشن نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کو اپنا نیگیٹو کا سرٹیفکیٹ جمع کرانا پڑے گا. اچھا, کورونا نیگیٹو کے بغیر آپ نہیں آ سکتے. ٹھیک. تو یہ فی الحال ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان ویری نیئر فیوچر, کیونکہ اب تو 19 ایئرس کے اوپر والوں کو کھول دیا گیا ہے, تو لہٰذا یہ ختم ہو گئی بات. تو اب ہم یہی کہیں گے کہ بہت جلد ہم آلموسٹ انشاءاللہ پرنسپل صاحب اور ہماری وائس چانسلر وغیرہ سب, ہم چونکہ ہماری ایک یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ جب کورونا شروع ہوا تھا بہت آج سے 1.5 سال پہلے, تو وی ویئر ون آف دا فرسٹ یونیورسٹیز ان پاکستان جنہوں نے باقاعدہ ایک ٹاسک فورس بنائی تھی انڈر دی ویژنری لیڈرشپ آف حسن خان صاحب, اسد اللہ خان صاحب, اور ہمارے پرنسپل جنرل رشید, اور مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم اس کو کرو. تو ہم لوگوں نے اپنی پوری یونیورسٹی میں SOPs اور پیمفلیٹس اور وہ سب چیزیں کی تھی. تو یہ میٹنگ پھر ہوگی اور اس میں ہم بھی فائنل ڈیسیجن لیں گے کہ کیا ہم 100% اس پہ ریسٹرکشن لگا دیں کہ وداؤٹ ویکسین کے نہیں آ سکتا, جو کہ میرے خیال میں بھی فی الحال تھوڑا سا مشکل ہوگا. لیکن یہ تو ہم لگا چکے ہیں آلریڈی ہمارے یونیورسٹی میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ وداؤٹ سرٹیفکیٹ سبمیشن کے نہیں آ سکتا. صحیح ہے. ہماری اسکریننگ سسٹم اتنی اسٹرانگ ہے کہ جیسے ہی آپ دروازے پہ آئے گا اسٹوڈنٹ, اس کا ٹیمپریچر لیا جائے گا, اس کی اگر وہ ٹیمپریچر ہوگا اس کو ہم انٹر نہیں ہونے دیں گے, اس کو ہم نیئرسٹ ہمارے ہاسپٹل وہاں ریفر کر دیں گے, وہاں سے جو بھی سینٹر سے وہاں چلے جائیں گے. تو الحمدللہ اس پہ تو ہم کام کر رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں کورونا کی انسیڈنس آلموسٹ نیگلیجبل ہے. صحیح ہے. ڈیورنگ ورک سرٹنلی گھر میں اگر کسی کو ہوا, اور ہم اس پہ بات بڑی سختی سے عمل کر رہے ہیں کہ جو ہمیں الاؤڈ ہے نمبر آف تھنگس وہ ہم اس کو کریں.
میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ اسکول اور کالج کے ٹیچرز کے تو لازمی گورنمنٹ نے کر دیا کہ وہ لازمی، وہ تو شاید ٹائم پیریڈ ہے کہ ود دوز ڈیز وہ جو ہے نا اپنے آپ کو ویکسین کروائیں انشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب مجھے جو لگ رہا ہے کہ تمام لوگوں کو کرانا ہی پڑے گا. مطلب جیسے آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، ہر جگہ آپ کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جا رہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا وہ کارڈ دکھا کے ایسے ہی ٹریول کرنے ہیں، ٹرین میں جانا ہے، جہاز میں بیٹھنا ہے، اس کا لفظ ہی پاسپورٹ ہے، کورونا پاسپورٹ. ہاں جی، کہ یہ تو کرنا ہی پڑے گا اگر کوئی نہیں چاہ رہا. دیکھیے اس میں ایک تو بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے 70% لوگوں کو بھی ویکسینیٹ کر دیا نا تو وی ریچ دا ٹارگیٹ. ہم نے امیونٹی ڈیولپ کر دی، اس کو ہارڈ امیونٹی پروڈیوس بائی ویکسینیشن. تو اگر ہم 70% بھی کر گئے نا تو انشاءاللہ پھر بس وہی، اس سے اگر جان چھڑانی ہے تو پھر یہ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں. ہماری خواہشات اپنی جگہ، ہمارے خوف اپنی جگہ، لیکن جو بہت سارے ایسے ممالک ڈاکٹر صاحب جہاں پہ زیرو ہو گیا تھا وہاں پھر شروع ہو گیا، اور 2-3 دفعہ ایسا ہو رہا ہے. سر ابھی آسٹریلیا میں کل میرے بھائی نے بتایا کہ وہاں لاک ڈاؤن دوبارہ لگ گیا، رات کا لاک ڈاؤن. سر کینیڈا میں اس قدر سخت لاک ڈاؤن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی بھی آج کی تاریخ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہیں بیٹھ کر کے ہم نے جب لاسٹ ٹائم گورنمنٹ میں 1250 پہ کھولا تھا تو ہم نے یہاں بڑے مؤدبانہ عرض کیا تھا کہ 300 پہ جب ہم نے کھولا تھا لاسٹ ٹائم تو ڈیزاسٹر ہوا تھا. 1250 پہ کھولنے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی سائنٹیفکلی، اور دیکھیے کیا ہوا. تو ابھی میری یہی ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے کہ ابھی بھی ہمیں بڑا کوشسلی چلنا ہے. اور دیکھیے رول جو بڑا سمپل ہے، جب تک آپ کے پاس زیرو نہ ہو جائے اور 2 ویکس تک زیرو نہ رہے آپ ہر چیز نہیں کھول سکتے. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں، ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ابھی دنیا بھی عجیب و غریب طریقے سے بیہیو کر رہی ہے. بہت ساری یورپین کنٹریز نے ٹورزم کھول دیا ہے. بالکل بہت سارے اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ویکسینیشن کس ملک میں لگا ہے؟ یہ ہم سب ڈیولپنگ کنٹری کے لیے سبق ہے. بھوٹان. اچھا. 2nd نمبر پہ اسرائیل، 3rd نمبر پہ UAE. اچھا. تو بھوٹان ایک چھوٹا سا ملک ہے جس نے 15 دن کے اندر 15 ڈیز کے اندر اپنی پوری آبادی کو ویکسینیٹ کر دیا. اچھا، زبردست. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ویکسینیشن تو دیکھیے اگر آپ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا، ورنہ پھر یہ ہوگا یہاں جائیں گے آپ ٹیسٹ کرائیں گے، وہاں اتریں گے ٹیسٹ کرائیں گے، جتنے کا آپ کو پیسے آپ سے ایگزیکٹلی نہیں. کینیڈا میں تو اگر آپ لینڈ کرتے ہیں نا ان کے خرچے پہ 15 دن آپ ہوٹل میں رہتے ہیں اپنے خرچے پہ، ان کے نہیں. اچھا. انگلینڈ میں سیم. تو اس لیے بہتر کہ ویکسینیشن لگوا کے ہم اپنی بھی حفاظت کریں. دیکھیے ویکسینیشن کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے. میں ویکسینیٹڈ ہوں، خدا نخواستہ مجھے کورونا ہوا تو مجھ سے جو انفیکشن لگے گا دوسرے کو وہ بھی بڑا کمزور ہوگا. اچھا. کہ ہمیں تو یہ اللہ کے خوف سے بھی تو کرنا چاہیے نا. بالکل ایسے ہی کہ آپ کے بچے، آپ کے فیملی اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا اپنا انفیکشن آپ اپنی فیملی کو دیں. صحیح ہے. اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے بچاؤ کا سامان موجود ہے اور آپ ان کو نہ پہنچائیں. تو یہ ہم پہ ایلڈرز پہ تو یا ہیڈ آف فیملی اس پہ تو ڈبل ذمہ داری ہے. صحیح. کہ ہم یہ انشور کریں کہ ہماری فیملی کے لوگ کریں. اور وہ آپ والی بات ٹھیک ہے کہ لوگ ہماری اس تمام باتوں کے باوجود بدقسمتی سے ہیلتھ کیئر ورکرز، اٹس اے ویری اسٹرینج تھنگ. پاکستان میں اسٹرینجلی جس کے لیے بالکل کھلا ہے کہ آپ جائیں لگوا لیں، ابھی تک 40-50% لوگوں نے کروایا ہے ہیلتھ کیئر ورکرز. اچھا جو ڈاکٹر صاحب اویئرنیس آ رہی ہے، ویسے میڈیا پہ بھی چیزیں آ رہی ہیں، اب رش بڑھنا شروع ہو گیا. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سینٹرز گورنمنٹ کی طرف سے رکھے گئے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض کریں کہ لوگ جو ہے جوگ در جوگ لگوانا شروع کر دیں تو ہمارے پاس کیا ویکسین کا اتنا سٹاک بھی موجود ہے، ہم کر سکیں گے پورا اسے؟ دیکھیے جہاں تک وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، نیت تو حکومت نے کر لی، ہم لوگوں نے کر لی، اللہ اس کا اسباب پیدا کرے گا اور کر رہا ہے. اب جو 19 ایئرس کے لوگوں کو ہم نے کھولا ہے بہت اچھا کام کیا ہے. ناؤ دس ول انکریز بگ رش آن دی سینٹرز. بالکل. گو کہ یہ سینٹرز ٹل ٹوڈے جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بعد ایگزمپلری کام کر رہے ہیں. آپ جائیں، آپ 15-20 منٹ کے اندر زیادہ آدھے گھنٹے کے اندر فارغ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ جب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو رول ہے اکنامکس کا، جب سپلائی ڈیمانڈ جب بڑھے گا تو لوگوں کا رش بڑھے گا. اس کے بعد ہماری سپلائی کتنی ہے؟ دیکھیے لیٹ اس ریئلائز کہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ہمارے ریسورسز کم ہیں. کوویکس ہمیں جتنی دے رہی ہے، باقی ہمیں خریدنا ہے. اور ہم خود جو بھی بنائیں گے انشاءاللہ وہ یہاں پہ بھی پلانٹ وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی ایڈ ہوگا. نہیں دیکھیے وہ کافی نہیں ہوگا. انڈیا جیسا ملک
جو کہ آپ کو پتا ہے سیکنڈ بگیسٹ لیڈنگ سپلائر آف ویکسین ہے، اس کے یہاں بھی کرائسس آ گیا، اس کے پاس ویکسین نہیں ہے لوگوں کو لگانے کے لیے، کیونکہ آبادی بہت بڑی ہے، ہماری بھی آبادی ہمارے وسائل کے مطابق بہت زیادہ ہے. تو میں تو بلکہ بلنٹلی یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ لیٹ اس اسٹارٹ اسمال اماؤنٹ آف منی فار دس ویکسین. آپ جیسے احساس کارڈ احساس وغیرہ انہیں کرنا پڑے گا اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھیں میں افورڈ کر سکتا ہوں، اگر فرض کر لیں 5,000 کی ویکسین آ رہی ہے، کاسٹ میں بات کرتا ہوں، ایوریج جو کاسٹ ہے ویکسین کا وہ $10 سے $20 کے درمیان ہے، تو $20 بھی 3,000 روپے بنتے ہیں. اس کی لانا، اس کی چین مینٹین کرنا، 5,000 کا ہم ایوریج رکھ لیتے ہیں. تو اگر 5,000 سے گورنمنٹ اس میں 50% بھی دے دے اور 2,500 مجھ سے چارج کرے تو مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہوگا، اور مجھے دینا چاہیے ایز اے نیشنل کاز، کیونکہ میرے یہ پیسے جو بچیں گے یہ پھر ان لوگوں کو لگیں گے جن کے پاس وہ جو ہم نے بنایا وہ آلریڈی کارڈز موجود ہیں، ان کو فری لگائیں آپ. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ہیلتھ کیئر میں خود اپنے کنٹریبیوشن نہیں ڈالیں گے ہیلتھ کیئر کبھی امپروو نہیں ہوگا. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں چاہوں گا کہ آپ کے کچھ کمنٹس آج کے دن کے حوالے سے لے لیں. ہمارا پروگرام کا ٹاپک تو ختم ہو گیا، لیکن آج 28 مئی ہے جس کو یوم تکبیر کے حوالے سے آبزرو کیا جا رہا ہے ملک بھر میں. اس حوالے سے کچھ اگر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں اس میں صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم اس قابل، سچی بات ہے مالی طور پہ ان چیزوں پہ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صحیح ہے اس دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں جو ہم سے آبادی میں، دولت میں، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ میں، ہر چیز میں بہت آگے ہے. بہت بالکل. وہ چائنا کے بعد دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وجہ سے وہ ہم سے آنکھیں نہیں ملا سکتا. تو یہ صرف شکر ادا کرنے کی بات ہے، اور ان لوگوں کو سلام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جنہوں نے ہمیں اس قابل کیا.